नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये जो रियाज है अब दारुल खिलाफा है अरब शरीफ का, सऊदी अरब का दारुल खिलाफा रियाज। इसका नाम पहला है नजद। क्या नाम है? नजद के करीब एक इलाका है, उसका नाम है यमामा। क्या है? मौजा है। जैसे आपकी बस्ती है शाहबादियों वाली, ये खटकाना मोहल्ला, ये गरास मंडी, ये कथरवार, मतलब एक बड़े मरकज का नाम गरास मंडी है। तो मशहूर जगह यही है, छोटी छोटी बस्तियां साथ हैं। तो जब हमारी बस्तियां कोई नहीं जानता इंटरनेशनल तौर पर, तो हम लिख देते हैं नजद गरास मंडी। तो बड़ी मरकज का नाम लिखते हैं जो मशहूर है। मशहूर था वो इलाका है नजद, और उसके साथ था यमामा। तो एक ही मतलब मुल्हिक का इलाका था। तो ये जो मुसैलमा कज़्ज़ाब था, इसका कबीला यमामा में रहता था। यमामा में, यमामा मशहूर है जंग यमामा। यही वो जंग यमामा है जो तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए सहाबा ने लड़ी है। हजरत साहब इस झूठे, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, 60,000 का लश्कर इसके जेर था। इसके कंट्रोल में 60,000 आदमी था। और लोहे की जिरहें, आहनी जिरहें इन्होंने पहनी हुई थी, नेज़े, तलवारें, लड़ाई के सामान। लेकिन सहाबा किराम के पास इतना सामान नहीं था लड़ने का, इतना लश्कर भी नहीं था। आपको पता है इस जंग में 21,000 मुनकर खत्म नबूवत को जहन्नम पहुंचाया गया। 21,000 खत्म नबूवत के मुनकर कत्ल हुए, 21,000। और हजारों सहाबा शहीद हुए, हजारों, हजार नहीं, हजारों सहाबा। और उन सहाबा में 700 सिर्फ वो सहाबा जलील और कदर शहीद हुए जो पूरे कुरान के हाफिज थे उस वक्त। इतनी बड़ी कुर्बानी दे के खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया अबू बकर ने। पहले हजरत इक्रमा की कमांडरी में, यानी हजरत इक्रमा की सालारी में, हजरत इक्रमा वो साहबी हैं जो अबू जहल के बेटे हैं, फतह मक्का पर हुजूर पर ईमान ले आए थे। ये बहुत बड़े जर्नैल थे, बड़ी लड़ाई के जंग के हुनर जानते थे, बहादुर थे। इनकी कमांड में, इनकी सिपहसालारी में है सहाबा का लश्कर गया, लेकिन नतीजा अच्छा न निकला, पसपाई हुई। वो इतना जंगजू थे जिनको कुरान ने कहा उली बासन शदीदन, बड़े सख्त जंगजू कौम है जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जाएगा। हजरत इक्रमा वापस आ गए। तो फिर हजरत शरहबील बिन हसना को सिपहसालार बना के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोबारा भेजा, नतीजा अच्छा ना निकला। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद घोड़े पर बैठ गए, अल्लाह की कसम खुद घोड़े पर बैठ गए और मदीना से बहुत दूर चले गए, हत्ता के रियाज के करीब तक, नजद के करीब तक पहुंच गए। तो जैसे ही मौला कायनात, मौला मोमिनीन वल मुस्लिमीन, मौला अली मुर्तजा शेर खुदा कुर्बान जाऊं आपकी जात पर, उनको पता चला मेरा अबू बकर खुद जा रहा है, तो मौला अली चल पड़े और आपने अबू बकर के घोड़े की लगाम को जाके पकड़ लिया। हाय मौला अली, आपकी नजर में अबू बकर की कितना अजमत है। ऐ मेरे मौला अली, आपके दिल में अबू बकर का कितना एहतराम है। ऐ मौला अली, आपके दिल में अबू बकर की हैसियत कितना है। मौला अली ने अबू बकर का घोड़ा पकड़ लिया, घोड़े की लगाम पकड़ ली और फरमाया अबू बकर रुक जाएं, आज मैं आपसे वही कहूंगा जो एक जंग पर रसूलुल्लाह ने आपको फरमाया था।
اے ابو بکر آپ اپنی تلوار میان میں لے لیں, آپ اپنی تلوار کو واپس لے لیں, خدا کے لیے ہمیں کسی ناگہانی آزمائش میں مبتلا نہ کریں. یہ لفظ ہے, میں دکھا سکتا ہوں. تاریخ الخلفاء اٹھاؤ, امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء اٹھاؤ, اور حضرت امام عماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لو. اے ابو بکر میں آپ سے وہی کہوں گا جو ایک جنگ میں آپ نے تلوار نکالی تھی تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا, میرے آقا نے, اے ابو بکر آپ اپنی تلوار اپنی میان میں رکھیں, اس کی میان میں رکھیں, تلوار نہ نکالیں, آپ خود جنگ میں نہ جائیں, آپ خود مارکہ لڑائی میں نہ جائیں. ابو بکر واپس چلیں, کسی ناگہانی مصیبت میں ہمیں نہ ڈالیں, خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی بات بن گئی تو آپ کے بعد مدینہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نظام اسلام کو سنبھالنے والا ہو. ہائے اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, جو آپ کے بعد نظام اسلام کو سنبھالنے والا ہو وہ آپ کے بعد دوسرا کوئی نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے جس سوچ سے جا رہے تھے علی کی بات کو نہیں موڑا, جیسے نبی کی بات کا احترام کیا ابو بکر نے. جس جنگ میں نبی نے فرمایا ابو بکر اپنی تلوار کو واپس لے لو, آج علی نے کہا ابو بکر واپس لوٹو, میں وہی کہوں گا جو حضور نے آپ سے کہا تھا. تو حضرت ابو بکر نے علی کی بات کا بھی احترام ویسے ہی کیا جیسے مصطفیٰ کی بات کا احترام کیا تھا. ہائے ہائے ہائے, کاش میرے خطبہ اور میرے مسلک کے نوجوان علماء ان بزرگوں کی محبتوں کو پڑھتے تو آج ہمارے اپنے اندر اتنے فرقے پیدا نہ ہو گئے ہوتے. مولا علی کی نظر میں ابو بکر کی اہمیت تو دیکھو. فرمایا ابو بکر تے کو کچھ تھی گیا سادہ کون ہے, تے کو کچھ تھی گیا تا اسلام دے نظام کو سنبھالن والا بیا کوئی نہیں تیرے بغیر. اے علی, اے ابو بکر واپس چلو, خالد بن ولید کو سپہ سالار بناؤ. خالد بن ولید سپہ سالار بن گئے, اور خالد تو خالد ہی ہے نا, خالد تو خالد ہی ہے نا. خالد وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا سیف من سیوف اللہ. خالد بن ولید وہ ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. وہ گئے, مختصر کرتا ہوں, اتنا زور سے حملہ ہوا صحابہ کی پہلے حملے میں خالد بن ولید کے پاؤں اکھڑ گئے, لیکن پھر جم کر مقابلہ کیا, اور خالد نے پیدرا بدلا, واپس مڑ کے پیچھے سے آئے. جو فوج کا جتھا ہاں مسلمہ کی حفاظت کر رہا تھا اسی پر تابڑ توڑ حملے کیے. پھر صحابہ نے وہ حملے کیے, لگتا ایسا تھا کہ خدا کے قہر کی بجلیاں گرج رہی ہیں. مولی اور گاجر کی طرح منکرین ختم نبوت کے سر کٹ رہے ہیں, سروں کے انبار لگ رہے ہیں. خالد کے ایک حملے سے 7,000 بندے قتل ہو گئے. اور یہ جو کہہ رہا تھا میں نبی ہوں, ابھی اللہ سے مدد آنے والی ہے, یہ کہنے لگا میاں میں کوئی نبی شبی نہیں ہوں, نہ کوئی مدد ہے, اب قوم کی عزت کا سوال ہے, اپنی اپنی جانا بچاؤ. اونٹ دوڑا کے ساتھ ایک باغ تھا, بہت بڑا باغ, وہ بھی اسی کا تھا. اس کے لوہے کے گیٹ سے اونچی اونچی دیواریں تھی. باغ میں ساری فوج چلی گئی, مسلمہ کی جو بچی تھی, مسلمہ خود بھی بھاگ گیا. تو ایک صحابی ہیں, اللہ اکبر, اللہ 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 سبحان اللہ, کیا جذبہ ہے. ہائے حضرت ابو بکر کی بے مثال قیادت, لازوال قیادت, اور حضرت خالد بن ولید کی بے مثل
اور بے بہا جنگی تجربے اور صحابہ کرام کے خلوص اور جرأتوں کا یہ صدقہ ہے کہ آج عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے۔ حضرت ایک صحابی نے کہا یارو اے سارے باغ وڑ گئے تے اندر لاک کر لیا انہوں نے، تو آپ مجھے ایسا کرو پوڑیاں بن جاؤ، ایک دوسرے پہ پوڑیاں بن جاؤ، مجھے کسی طرح اس دیوار کے اوپر سے باغ میں داخل کر دو، پھر دیکھو قدرت کے نظارے کیا ہوتے ہیں۔ ذرا درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت برا بن مالک اس کا نام ہے جس نے کہا مجھے داخل کر دو۔ کیا؟ برا بن مالک صحابی تھے، تو صحابہ ایک دوسرے کے اوپر پوڑی بنتے گئے، سٹیپ بنتے گئے، یہ اوپر گئے، دیوار کے اوپر سے گئے، نیچے انہوں نے چھلانگ لگائی، جو بھی ان کے سامنے منکر آتا گیا اس کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے گئے۔ آگے جا کے دروازے کے لاک کھول دیے، کنڈے کھولے اور کہا عاشقان مصطفیٰ، اللہ کی قسم ہے خالد بن ولید نے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں بیٹھا ہوں، یا محمد کا نعرہ اس دن ایجاد ہوا صحابہ نے لگایا۔ یا رسول اللہ، یہ جوش کی بات نہیں، آخری بات کر رہا ہوں، یا محمد کا نعرہ بریلویوں نے لگایا، اللہ کی قسم احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایجاد نہیں کیا، حضور غزالی زمان نے ایجاد نہیں کیا، یا محمد کے نعرے کی اجازت ابو بکر نے دی ہے اور لگایا خالد بن ولید نے ہے۔ اور اس دن مسلمانوں کی خاص نشانی یہی تھی، اور جھوٹے نبی کو جب قتل کیا گیا یہی نشانی تھی کہ یا محمد کہو تاکہ پتہ چل جائے ہم محمد والے ہیں۔ او خالد بن ولید کے نام پر مدرسے بنانے والوں، خالد بن ولید کے نام پر روڈ بنانے والوں، خالد نام رکھنے والوں اور یا محمد کہنے والوں کو مشرک کہنے والوں، میرے دوستو ذرا غور کرو، اتنا اندھے نہ ہو جاؤ، کوئی بھی آگے نہ بڑھے اتنا حد سے کہ کسی مسلمان کو کافر کہے۔ یا محمد کہنا شرک ہوتا تو صحابہ جب عقیدہ ختم نبوت کو بچا رہے تھے وہ شرک نہ کر رہے ہوتے، وہ تو مصطفیٰ کے شاگرد تھے، وہ نعرہ یا محمد کا لگا رہے تھے، وہ نجد کے پاس یمامہ میں جنگ کر رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مدینہ میں تھا، 400 میل سے زیادہ سفر تھا، وہ وہیں بھی دکھا رہے تھے کہ مشکل وقت میں اپنوں کی پہچان یہی ہے کہ یا محمد کہا جائے۔ شعار تھا اس دن، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو، علامہ عماد الدین ابن کثیر کی اور کتابیں اٹھا کے دیکھو، شعار کا معنی ہے خاص علامت، خاص نشانی، خاص پہچان۔ اس دن جو صحابہ کی تھی وہ یہی تھی، جو بھی صحابی تلوار اٹھاتا یہی کہتا یا محمد۔ تو اس دن سے قلع کما ہو گیا، منکرین ختم نبوت کے حوصلے ٹوٹ گئے اور جو قتل ہوئے جہنم گئے، جو باقی بچے مسلمان ہو کر حضور کے غلام بن گئے اور وہ سارا علاقہ اسلام کے زیر آ گیا۔ یہ ابو بکر کا وہ کارنامہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے جانشین ہونے کا صحیح حقدار
تھا اس نے یہ کارنامہ کیا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں صحابہ کرام سے پیار کرنا چاہیے, اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے, اولیاء اللہ سے پیار کرنا چاہیے, ہمیں ان کا نام عزت سے لینا چاہیے, ان کے قصے اپنے بچوں کو سنانے چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کی غلامی میں پروان چڑھے. آمین وما علیہ.